अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हम आप वबरकातुह। हम आज अपने सेशन की शुरुआत सूरह बकरा की आयत नंबर 152 यानी 152 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। इसलिए तुम लोग मुझे याद रखो, मैं तुमको याद रखूंगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरा कुफ्र मत करो। ये अल्फाज उस ज़ात की तरफ से हैं जो इस कायनात की तख्लीक जिसने की है, इस कायनात का जो रब है, पैदा भी किया है, और साथ ही साथ इस कायनात में मौजूद जितनी भी अशिया हैं, उन तमाम अशिया की तमाम ज़रूरियात की तकमील का जो ज़िम्मेदार है, उसी ज़ात के ये अल्फाज हैं कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने की है, कई मर्तबा हम लोग लफ़ाज़ी भी करते हैं, और लफ़ाज़ी हम लोग समझते भी हैं कि ज़बान से कुछ कह भी देते हैं, लेकिन दिल से वो बात नहीं निकलती है। ज़बान और दिल का ताल्लुक बहुत ही मुख्तलिफ है। जब कुछ दिल में जगह होती है किसी के लिए कोई ख़ास, तो उसके नतीजे में हमारे आमाल सादिर होते हैं हमारे जिस्म से। उसके नतीजे में हम वैसे ही अमल करते हैं जैसा कि उसको खुश कर सकता है जो अमल। लेकिन जब महज़ अल्फाज होते हैं तो वहाँ पे आमाल कभी-कभी पीछे हो जाते हैं, बल्कि बसा औक़ात हम देखते हैं कि पीछे ही रह जाते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। जब ज़िक्र की बात आई है, तो यहाँ पे मुराद अल्लाह के भेजे हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की बात है। क्योंकि महज़ ज़बानी गुफ्तगू से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता है, जब तक अमल ना किया जाए। जब किसी का किसी से कोई भी ख़ास ताल्लुक़ होता है, भले ही ज़बान से उसका इज़हार ना हो, तो गम की सूरतों में भी उसका एहसास ज़ाहिर होता है, खुशी की सूरत में भी उस एहसास का इज़हार यकीनी तौर पे होता है। तो ये बड़ी अहम बात है, और इसका नतीजा क्या होगा जब हम अल्लाह के अहकामात पे चलेंगे। कुरान मजीद ने एक खुली हुई किताब की है, इसमें आमाल का भी ज़िक्र है, और जिन आमाल से बचना चाहिए उनका भी ज़िक्र है, नताइज का भी ज़िक्र है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि हम वाकिफ़ नहीं थे। नताइज क्या हैं? सही अमल का सही नतीजा होता है, बुरे अमल का बुरा नतीजा होता है। ये बातें भी साफ-साफ अंदाज़ में लिखी हुई हैं। एक छोटी-सी मिसाल पेश कर दें। कुरान कहता है कि आपस में जब डिस्प्यूट हो, तो इसको बहुत ही तूल मत दो, बल्कि बेहतर ये है कि उस अवॉइड करो, एराज़ करो उससे, इज्तनाब करो। कुरान ये भी उसी आयत में समझाता है कि वो इज्तनाब क्यों करना चाहिए, झगड़ों में आपस में क्यों नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब इंसान 2 लोग झगड़े में आपस में पड़ते हैं, तो नतीजतन इंतिशार का शिकार हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, ज़िंदगियाँ खराब हो जाती हैं। तो यहाँ भी इसी इसी ज़िम्न में यहाँ भी ये नतीजा भी सामने है कि तुम हमारा शुक्र अदा करो और नाशुक्रों में से मत बनो। क्योंकि जब हमारे आमाल जो हमने तुम्हें हिदायत दी है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारोगे, तो वो भी अपने आप में एक शुक्र है। तो गोया अमली शुक्र की दावत इसमें ख़ास तौर पे दी गई है, और अमली शुक्र जब आएगा, तो उसकी बुनियाद ये है कि नीयत अच्छी होगी। नीयत अच्छी होगी तो अल्फ़ाज़ का शुक्र खुद ब खुद होता चला जाएगा। बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये नुक्ता बड़ा अहम है कि यहाँ मुराद यही है कि तुम मुझे याद रखो, यानी मेरे अहकामात को याद रखो और उन पे अमल करो। तो तुम उन पे अमल करोगे तो उसका बदला मैं तुम्हें दूँगा। ये अल्लाह की याद दहानी है हमारे लिए। इसको पीछे सूरह बकरा में इसी तरह की बात बनी इसराइल से कही गई थी, गालिबन आयत नंबर 52 थी कि तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। तो अल्लाह ताला के अहकामात पे हम चलते हैं, उसको याद रखते हैं, तो उसका बदला उसकी तरफ से मिलता है, और ये उसकी याद दहानी के बंदों को याद रखता है, नवाजता है। और दूसरा नुक्ता जो है कि वशकुरी वला तकफुरून, तो यहाँ शुक्र की बात जो है, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि शुक्र असल में अमली शुक्र है। क्योंकि जब आपको कोई भी चीज़ मिलती है, तो उसका इस्तेमाल अगर उस तरह किया जाए जैसा कि मतलूब है, जैसा अल्लाह का हुक्म है, तो ये अमली शुक्र होता है। और अगर उस चीज़ को, उस सलाहियत को, उस माल को, उस क़ुव्वत को, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उस अंदाज से नहीं खर्च करते या इस्तेमाल करते जिसके लिए उसको दिया गया है, हमें उस नेमत को दिया गया है,
تو پھر وہ ظلم بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس چیز کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور وہ ناشکری بھی ہے، اور ناشکری جو ہے وہ کفر ہے، کیونکہ سب سے بڑا ناشکرہ جو ابلیس تھا وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہم کس چیز کا خاص طور سے اللہ کا شکر کریں گے۔ ابھی پیچھے ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس سے تم جمع کرتے ہو، ہوا خیر مما یجمعون۔ انسان جن جن چیزوں کی حوث رکھتا ہے اور جمع کرتا ہے ان سب سے بہتر اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے۔ تو اب قرآن جو ہے ہمیں کس لیے دیا گیا ہے؟ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے جیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور جس کو ہم سمجھتے اور مانتے بھی ہیں زبانی طور سے کہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو اب اس سب سے بڑی نعمت کا جس کو قرآن یہ کہتا ہے، خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو، تو سب سے پہلا شکر قرآن کا ہوگا۔ اور قرآن کا شکر کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ہمیں بھیجی گئی ہے بڑی نعمت، اس کا اسی انداز سے استعمال کریں۔ یعنی کتاب ہدایت ہے، اس کو نبی جو بھی لے کے آئے، جیسے پچھلے سیشن میں ذکر آیا تھا، انہوں نے اپنی قوم پہ اس کی تلاوت کری، یعنی اس کو پڑھ کے بھی سنایا، اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا۔ تو قرآن کا بھی شکر جب ادا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس سے ہدایت پائیں اور اس ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ دوسرا حصہ جو شکر والا ہے، یہ پہلے حصے سے بھی اس طرح مل جاتا ہے کہ جب اللہ کے احکامات کو ہم عمل میں لاتے ہیں اپنی، تو یہ اس کی یاد دہانی بھی ہے، اس بات کی بھی یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کے نتائج جو آتے ہیں ظاہر ہے تو جب اللہ کے احکامات پہ ہم چلتے ہیں تو اچھے آتے ہیں اور اللہ میں اچھی طور سے نوازتا ہے۔ تو یہاں اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قرآن کا بھی ہم ادا نہیں کر رہے، قرآن کا حق کیا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہماری یہ بدقسمتی سے اس کو بنا سمجھے پڑھا جاتا ہے۔ بچوں کی شروعات زندگی کی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ان کو ہم قرآن کی حروف شناسی کرا دیتے ہیں کہ یہ حرف یہ ہے، اس کی آواز اس طرح کی ہے، اور اس کے پتہ نہیں ہم اس بات کو کیوں نہیں نوٹ کرتے کہ ہم ایک طرح سے بچے کو بچپن سے ہی پہلی تربیت اسے یہ دیتے ہیں کہ تم کسی بھی چیز کو بنا سمجھے ہوئے ایکسیپٹ کر سکتے ہو، اس کو ہاں کر دو اور بالکل سر جھکا دو، سوال نہ کرو یہ کیا چیز ہے اور یہ مجھے کیا بتا رہی ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ قرآن کے تعلق سے بلکہ اس کی شخصیت کو بھی مجروح کرتا ہے، اس کو یہ میسج جاتا ہے کہ بڑوں نے مجھے جو بات بتا دی مجھے بس اس کو ایز اٹ از لے لینا ہے، اس پہ سوال مجھے نہیں کرنا۔ اور ہمیں اگر دلچسپی ہوتی ہے دین سے تو ہم اس کو تجوید سکھا دیتے ہیں، آگے جا کے قرأت سکھا دیتے ہیں، اس کو حافظ بنا دیتے ہیں، لیکن ان تمام مرحلوں میں کہیں بھی قرآن فہمی کی بات نہیں آتی۔ دیکھیے ان مراحل کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، تجوید کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہے، قرأت کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہے، حفظ کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن ہم کس طرح سے قرآن کو سمجھنے اور فہم کو پیچھے ڈال سکتے ہیں جو ہم نے ڈال رکھا ہے۔ میں بار بار اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو گھر گھر ہو رہی ہے، مدرسے مدرسے ہو رہی ہے، اسکول اسکول ہو رہی ہے، جہاں پہ بھی قرآن کو اٹھایا جا رہا ہے زیادہ تر جگہوں پہ اس میں فوکس ناظرہ پہ ہے، قرأت پہ ہے یا حفظ پر ہے، قرآن کو سمجھانے پہ نہیں ہے، سمجھنے پہ نہیں ہے، اور لہٰذا اس پہ عمل پہ نہیں ہے۔ تو یہ شکر بھی ادا نہیں ہو رہا قرآن کا، یعنی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کو تو چھوڑ دیجیے، مثال طور پہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ دیا، انٹلیکٹ دیا، ذہانت دی، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو متمیز کرتی ہے، ڈسٹنکٹ کرتی ہے اور جانداروں سے، اپنے گروپ کے بھی۔ اس عقل کا استعمال ہم نہیں کرتے، ہم جو سائنسز ہمیں دی گئی ہیں کیونکہ اس سے ہم کھوج کا کام نہیں کرتے، علم کے حصول کا کام نہیں کرتے۔ تو یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شکر میں سب سے بڑا شکر قرآن کا ہے، جب ہم قرآن کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یقیناً اگر ہم شکر کی حالت میں نہیں ہیں، اور شکر دیکھیے جیسا آپ نے کہا بالکل درست بات ہے کہ زبانی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا تعلق عمل سے ہے، حساب ہمارے اعمال کا ہوگا، ہمیں جو چیز ملے گی اس کو ہم نامہ اعمال کہتے ہیں۔ تو عمل جو ہے اس میں ایکشن ہوتا ہے، تو اگر ہمارا عمل شکر والا نہیں ہے تو زبانی شکر تو ہم ہر وقت کرتے رہتے، شکر الحمدللہ، گھر گھر ہم سنتے، کھانا کھا کے اٹھے شکر الحمدللہ، کوئی بات ہوئی شکر الحمدللہ، لیکن
کیا اس چیز کو ہم نے اس انداز سے کیا ہے، اس نعمت کو اس طرح سے استعمال کیا ہے، چاہے وہ وقت ہو، چاہے رزق ہو، چاہے توانائی ہو، چاہے وسائل ہو، چاہے ہماری سماجی حیثیت ہو، ان کو اگر آپ نے اس طرح سے استعمال کیا جس طرح سے اللہ کا حکم ہے تو یہ ان چیزوں کا عملی شکر ہے، ورنہ پھر وہ شکر جو ہے وہ بیکار ہے۔ اور جب ہم شکر کی کیفیت میں نہیں ہوتے تو ہم یہ سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ وہ پھر ناشکری جو ہے وہ کفر ہے۔ تو یہ آیت بہت چھوٹی ہے لیکن بے حد خوبصورت ہے اور بے حد پرمانی ہے۔ اس میں جس چیز پہلو کو آپ دیکھیں کہ شکر اگر ہم نہیں کر رہے، اور شکر کو دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ شکر کو سمجھنے کے لیے بھی آپ قرآن سمجھے بنا آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ قرآن آپ کو یہ علم، یہ سمجھ اور یہ حکمت سکھاتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو کس لیے ملی ہے۔ قرآن آپ کو بتا دے عقل کس لیے ملی، آپ کو ذہانت کس لیے ملی، آپ کو بصارت کس لیے ملی، آپ کو سماعت کس لیے ملی، آپ کو صلاحیتیں کس لیے ملی، آپ کو مال کس لیے ملا، آپ کو پوزیشن کس لیے ملی، آپ کو درجات کس وجہ سے ملے۔ یعنی ہر چیز جو ہے اس کی سمجھ جب قرآن دے رہا ہے کہ اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو آپ یہ بتائیے، ہم تو سچی بات یہ اگر میں کہوں سخت بات ہے کہ ہم تو شکر بھی اللہ کا نہیں کر سکتے اگر قرآن کو نہیں سمجھتے تو، کیونکہ قرآن ہی آپ کو بتاتا ہے کہ جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے بات پھر وہیں آتی ہے جو سب سے اہم ہے اور جو ہمارے سیشنز کا محرک ہے، کہ قرآن کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اب اس نقطے سے بات سامنے آتی ہے، اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تو ہمیں جو چیزیں ملی ہیں ہم اس کا عملاً شکر بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ان کا صحیح استعمال کیا ہے۔ ان کا صحیح استعمال ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو یہ ہم ذہن میں اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 100% لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بچپن سے سمجھا کے چلیں گے قرآن کو، تاکہ وہ اس لائق ہو سکیں کہ اللہ کو پہچانیں اور اچھے بندے بن سکیں اور اچھے انسان بن سکیں۔ چلیں طاہر صاحب آگے چلتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، صبر یعنی استقامت، صلاۃ یعنی نظام اطاعت کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں 3 الفاظ پہ ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے: استعینوا، الصبر، الصلاۃ۔ ہم سب لوگ اپنی زندگی میں خواہ عمر کا کوئی بھی اسٹیج ہو، مختلف قسم کی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تکلیفیں کہیں جسمانی ہوتی ہیں اور کہیں ذہنی ہوتی ہیں۔ تکلیفوں کو ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ یعنی ہم ایک خاص سمت میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک خاص کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے مخالف پریشر ہو تو اس کو ہم تکلیف کہتے ہیں۔ ہم نے طے کر لیا کہ ہم کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے طے کر لیا کہ ہم ایک اچھا نظام اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ہم نے طے کر لیا کہ ہم ہمیشہ سچ بولنا چاہتے ہیں، ہم نے طے کر لیا کہ ہم ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے طے کر لیا کہ لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بسا اوقات کچھ کچوکے لگتے کہتے ہیں، کبھی جسمانی تکلیف کی صورت میں اور کبھی ذہنی تکلیف کی صورت میں۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ مدد لینی چاہیے۔ ایک مدد تو وہ ہوتی ہے جو چھوٹا سا بچہ اپنے والدین سے لیتا ہے، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسکول کا بچہ اپنے کلاس ٹیچر سے لیتا ہے، اپنے جو پیئر پریشر ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے کلیگ سے لیتے ہیں جب ہم ورک پلیس پہ ہوتے ہیں۔ مدد کی تکلیف ہے تو ہم مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ قرآن نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا سامان فراہم کیا، تو اس نے یہاں بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ جب تمہیں مدد لینے کی ضرورت پڑے تو 2 چیزیں تمہاری مدد کے لیے ضروری ہوں گی۔ ایک چیز ہے، اس کا نام دیا ہے صبر، اور دوسری چیز ہے صلاۃ۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں ڈٹے رہنے کو۔ اور آدمی کس چیز پہ ڈٹے گا؟ جو اچھا عمل ہوگا اس پہ ڈٹے گا، جو اچھا قول ہے اس پہ ڈٹے گا، جو اچھا اس کا کیریکٹر ہے اس پہ ڈٹے گا۔ تو جو بھی اچھائی کا کام ہے اس پہ ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے۔ مخالفت کی جتنی بھی قوتیں ہوں، طاقتیں ہوں، ان تمام کے باوجود ان کو نکارتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے تسلسل کے ساتھ، مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ میں وہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صلاۃ۔ صلاۃ کو عام انداز میں اگر ہم سمجھیں
تو ایک مفہوم عام ہے کہ ہم دعا مانگے اللہ سے، یقینی طور پہ یہ ایک عمل ایسا ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، دعا مانگنی ہی چاہیے اللہ سے، کیونکہ وہی ہے جو نوازنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں صلات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صلات ایک پورے نظام کا نام ہے، یعنی جو ہم بطور فرد تبھی اچھائیوں پہ آسانی سے جم سکتے ہیں جب پوری سوسائٹی میں اچھائیاں عام ہوتی چلی جائیں گی۔ پوری سوسائٹی میں اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے جو نظام ہے ویلفیئر کا یا صلات کا، اس نظام کو ہم اسٹیبلش کرتے چلے جائیں گے۔ تو گویا بطور فرد ہمیں لگے رہنا چاہیے، اور بطور جماعت ہمیں چیزوں میں اچھائی پیدا کرنے کے جو بھی طریقے ہیں ان پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور چونکہ اس کا ایک پہلو دعا کا بھی ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اس آیت کا جو اگلا آخری حصہ ہے وہ بھی ہماری ہمت افزائی کے لیے ہے کہ جو صابرین کی جماعت ہے ان کے ساتھ میں اللہ ہے۔ ساتھ میں اللہ کا ہونے کا مطلب تو بس یہی ہے کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ گویا اگر ہم ڈٹے رہیں گے اپنی جگہ پہ، اچھے اعمال پہ، برائیوں کے پریشر میں ہم نہیں آئیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرتا چلا جائے گا۔ دیکھیے یہاں اس سے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ عربی کے الفاظ جو اردو میں آتے ہیں تو بالکل چولے بدل جاتے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، مفہوم بدل جاتے ہیں۔ تو اردو میں جو صبر کا استعمال ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جانے پہ ہوتا ہے کہ بس بیٹھ جاؤ، لیٹ دا ٹائم پاس، یہ برا وقت ہے گزر جائے گا۔ عربی کا صبر جیسا آپ نے کہا کہ اس میں پرزیویرنس یعنی استقامت یعنی ڈٹے رہنے کی سینس موجود ہے۔ تو اب جب بھی کوئی سچویشن ایسی ہے جس میں ہمیں مدد چاہیے تو اس مدد کے لیے جو نسخے قرآن بتاتا ہے وہ پہلا نسخہ یہ ہے کہ ڈونٹ گیو اپ، ہمت مت ہاریے، لگے رہیے۔ مثال کے طور پہ ایک عام مسئلہ جو ہے، اگر ہم معاش کے طور سے دیکھیں روزگار کے لیے، تو ایک آدمی ہے روزگار کی تلاش میں، مان لیجیے تعلیم یافتہ ہے، گریجویٹ ہے، کیونکہ اکثر ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے اسٹوڈنٹس، کہ سر بہت جگہ اپلائی کر رہا ہوں، نوکری نہیں مل رہی مجھے۔ تو ایسے میں قرآن اس کو کیا بتاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں ڈونٹ گیو اپ، ہمت مت ہارو، ڈٹے رہو، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسری جس چیز سے مدد کی بات کہی جا رہی ہے وہ اگر ہم سے جو مخاطب ہے، جو اس کیفیت سے گزر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، تو وہ اگر صلات پہ قائم ہے، صلات جیسا آپ نے ابھی کہا کہ یہ اللہ کے احکامات کی مکمل اتباع کا ایک نظام ہے، اسی لیے ہم نے اسے بریکٹ میں نظام اطاعت بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنے کا ایک نظام قائم کیا جاتا ہے، اسی کو اقامت صلات کہتے ہیں۔ یعنی مختصر ہم یہ کہہ لیں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرا جائے، جس میں ہر چیز ہے، ہمارے وہ قول سے ریلیٹڈ بھی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، یہ بھی، اور ہمارے کام اچھے ہیں، اور سب سے بڑا اس کا جو رکن ہے وہ احسان کا ہے، ایتاء ذی القربیٰ کا ہے کہ لوگوں کی مدد کریں جو ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں۔ یعنی عمل صالح کا ایک خیر کا نظام، ایک سسٹم ہے جس سے آپ کو جڑے رہنا چاہیے۔ یعنی اس کیفیت میں جب آپ پہ کوئی آزمائش پڑ رہی ہو تو اس کو گیو اپ مت کیجیے، اور اللہ کے احکامات کے اتباع میں تھوڑی سی شدت پیدا کر دیجیے اور زیادہ کرنے لگیے۔ اگر مال نہیں ہے جس سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کو کچھ علم آتا ہے، مثال طور پہ جس گریجویٹ کا میں نے ذکر کیا، تو وہ کوشش کرے کہ آس پاس کے کچھ بچوں کو جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں لیکن ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں مفت پڑھا دے۔ جو بچے پڑھنا نہیں جانتے انہیں پڑھنا سکھا دے، کچھ نہیں تو ان کو ABCD کا کھا گا لکھنا سکھا دے، چھوٹا حساب سکھا دے۔ یعنی خیر کا کام کرے، لوگوں کی بھلائی کا، اپنے ہاتھ پیروں سے کرے، اگر مال نہیں ہے اس کیفیت کو بڑھا دے۔ یعنی اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کیفیات میں بھی ہمارے عمل ہی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اگر اس میں سے ہم کچھ نہ کریں اور مہر اللہ سے دعا مانگتے رہیں تو بنا عمل کے دعائیں بیکار ہوتی ہیں۔ دعا ہوتی ہے عمل کے بعد، جب ہم عمل کر لیں تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو میری صلاحیت تھی، جو مجھ میں کیپیسٹی تھی، ٹو بیسٹ آف مائی کیپیسٹی، اپنی صلاحیتوں کے مطابق میں پوری ایفرٹ کر چکا، اب نتائج تیرے ہاتھ ہیں۔ کیونکہ نتائج کی توقع ہمیں اللہ سے رکھنی چاہیے، اچھے گمان رکھنے چاہیے اور پریزمپشنس نہیں کرنے چاہیے۔
اور کبھی اگر نتیجہ موافق نہ ہو تو بددل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی سی پوری کوشش کری تھی، لیکن ہمارا رب وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. لہٰذا اس نے اگر یہ فیصلہ میری موافقت میں نہیں کیا تو یقیناً یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اور اس سے اچھا بہتر موقع کوئی میرے انتظار میں ہوگا. لیکن یہ چیز وہی کر سکتا ہے جو استقامت رکھتا ہو، یعنی ڈٹا رہے، پرزیورنس ہو اس میں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنے والا. یہ ان پہ بات لاگو نہیں ہوتی جو ان چیزوں سے کٹے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے کہ ہم چونکہ قرآن کو سمجھتے نہیں، اس لیے اللہ کے احکامات کی اتباع بھی ہمارے یہاں نامکمل ہے، بندگی مکمل نہیں ہے. صبر کا تعلق ہمارا گیو اپ سے ہے، ہم عموماً ڈٹے رہنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوتے، تو نتیجتاً وہ دعائیں اثر نہیں دکھا پاتی. تو یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ استعانت جو مدد جو مل رہی ہے وہ صبر کے ساتھ ہے جس میں ڈٹے رہنے کا پہلو ہے، اور صلات کے ساتھ ہے جس میں عمل کا پہلو ہے. یعنی سماج کی سیوا کا، خدمت کا جو بھی پہلو ہے، اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں اس پہ آپ کو لگے رہنا ہے. اور آپ اگر پہلے سے لگے ہوئے ہیں تو اور شدت سے لگ جانا ہے. جو کچھ آپ کر سکیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع اور بڑھا دیجئے. جو اتباع کرتے ہیں اس کی ڈگری کو بڑھا دیجئے، جس چیز کی اتباع نہیں کر پائے کسی وجہ سے اس کو اپنے شیڈیول میں شامل کر لیجئے، اور اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو گیو اپ نہیں کرتے، ہمت نہیں ہارتے، کم واٹ میں وہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جگہ بھی جہاں یہ بات ہے، کئی جگہ آئی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو اگر صبر کا تصور جو ہماری اکثریت کا ہے اردو طبقے میں خاص طور سے، کہ بھائی اللہ پہ چھوڑ دو، بس بیٹھ جاؤ، ایفرٹ نہ کرو، صبر کرو، تو صبر رک جانے کا، بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. اور رک جانے والے لوگ، بیٹھ جانے والے لوگ، ہمت چھوڑ دینے والے لوگوں کے ساتھ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذرا سی بھی عقل سے ہم سوچیں تو یہ بالکل ایسی بات ہے جو بالکل اللاجیکل ہے، جو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے پورے نظام کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کائنات جس میں ایک ایک ذرہ مستقل حرکت میں ہے اور کسی نہ کسی کام میں جٹا ہوا ہے. خود اس رب کی شان یہ ہے کہ ہر وقت کسی کام میں جٹا ہوا ہے. جس کے پاس کن فیکن کی طاقت ہے اس وقت بھی اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہے، ایک نئی مصروفیت ہے اس کے پاس. تو ہمیں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا اور صلاح سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا ہے، اس پہ ہمیں جٹے رہنا ہے، اور اسی سے ہمیں مدد ملتی ہے. تو یہ چیز بھی جیسا بالکل آپ نے شروع میں کہا تھا، یہ بہت اہم آیت ہے کیونکہ یہ صبر کو بھی سمجھاتی ہے اور ہمیں انہی چیزوں سے مدد لینی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یہاں اس آیت میں دو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. پہلی چیز، جزا و سزا کا نظام کیا ہے. دوسری چیز، نتائج کس شکل میں برآمد ہوتے ہیں. جزا و سزا کے نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو ہم بخوبی جانتے ہیں. ایک ہے الحیات الدنیا، دوسرا ہے الدار الاخرہ. وہ ایک طے شدہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بنا دیا ہے. الدار الاخرہ کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا. یوم الدین، جب جزا و سزا کا دن ہوگا اس دن حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر کچھ چیزیں دائیں اور بائیں ہاتھ میں، جس کو جنت و جہنم کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں وہاں اس کے بعد میں ہوں گی. دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم یہاں پہ ایفرٹ لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کسی کام میں لگتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی تکلیفیں بھی آتی ہیں، مشقتیں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں. وہ مشقتیں اور مصیبتیں کبھی کبھی اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ ہمارا جسم اس راہ میں ختم ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مر گیا، ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا. تو اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اس بات میں تلقین کی ہے، سمجھایا ہے ہم سب لوگوں کو کہ اپنے اعمال سے مایوس مت ہونا، صحیح اعمال میں لگے رہنا، صبر کے ساتھ لگے رہنا، ڈٹے رہنا اچھے اعمال میں، کیونکہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہونے والے ہیں، بلکہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کھپا دیتے ہیں ان کے نتائج بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. اس آیت کے
تعلق سے ہم یہ مثبت سوچ ہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو آخری حصہ ہے اس میں یہ ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم شعور نہیں رکھتے. تو جس چیز کا ہم شعور نہیں رکھتے یقیناً اس کے بارے میں ہم نہ کچھ جاننے سکتے ہیں اور نہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جیسا آپ نے فرمایا ہم اسی چیز کو جو ڈیڈکشنز کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں اور وہیں تک اس بات کو رکھیں. ہم چلیں آگے چلتے ہیں. کیا وقت ہے ہم لے لیں ایک آیت اور؟ جی ہاں، ایک آیت اور لے لیتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں اپنے نفس کو نکھارنے کے لیے کچھ چیزوں سے آزمائش دیں گے، جیسے خوف اور بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ان کو اچھی خبر سنا دو جو ڈٹے رہنے والے ہیں. اس آیت کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں زندگی کے مختلف معاملات کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. آزمائش کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی طرح کی پختگی حاصل کرنے کے لیے جو محنت و مشقت کی جاتی ہے اس کو آزمائش کہتے ہیں. ہم اپنے جسم کو مستحکم، مضبوط، پختہ، اچھا، عمدہ بنانے کے لیے مختلف قسم کی آزمائشوں میں اپنے جسم کو ہم ڈالتے ہیں. دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، مختلف مشقتیں کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے بھی ہیں جن لوگوں کو کی زندگی میں محنت و مشقت ہے ان کا جسم بہت بہتر رہتا ہے. جس طرح ہمارے ظاہری جسم ہے بالکل ویسا ہی ہمارا ایک اندرون بھی ہے جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں. اس اندرون کی اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف محنتیں اور مشقتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. وہ محنتیں مشقتیں مختلف اوقات میں ٹائم ٹو ٹائم وقت کی تبدیلی کے ساتھ میں بدلتی رہتی ہیں. یا یوں کہیں کہ جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے ویسی مشقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہمارے اندرون کو پختہ کرنے کے لیے. ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں جسمانی طور پہ بہت فربہ ہیں لیکن بے انتہا خوفزدہ ہو جاتے ہیں معمولی چیزوں سے. بہت سے لوگ ہیں بہت معمولی جسم رکھتے ہیں لیکن بڑی بڑی چیزوں سے وہ آسانی کے ساتھ مقابلہ کر لیتے ہیں. تو یہ اندرون کی اصلاح کے لیے کہ ہم ڈٹ سکیں، اچھائیوں پہ ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آزمائش کی کچھ چیزیں دیتا ہے. وہ آزمائش کی چیزیں کیا ہیں؟ کبھی کھانا جسے ہم کھاتے ہیں، پھل، باغ، میوہ یا جو غذائی اشیاء ہیں ان میں کمی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی جن سے ہمیں بڑا تعلق و محبت ہوتا ہے ان کی جدائیگی ہو جاتی ہے. وہ جدائیگی وقتی بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑی سے زیادہ لمبے وقت کی بھی ہو سکتی ہے. مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. اور آخری جو حصہ ہے جو بڑا اہم ہے جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جو لوگ ان آزمائشوں کی صورت میں ڈٹے رہتے ہیں، اپنے کاموں پہ لگے رہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ یقین طور پہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. دیکھیں ہم بہت سے کمپٹیشنز میں، کیونکہ اب زیادہ تر نوکریوں میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے کمپٹیشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں فزیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے. بہت سی نوکری ایسی ہیں جس میں فزیکل ٹیسٹنگ میں کبھی کسی کو دوڑایا جاتا ہے، کبھی کودایا جاتا ہے، ان کی صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں. اس کی تیاری لوگ پہلے سے کرتے ہیں اور جو اس ایک ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ میں اپنے اس معیار پہ آ جاؤں جس معیار کے تحت یا جس معیار پہ آنے کے بعد میرا وہاں پہ سلیکشن ہو جاتا ہے. تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس طرح جسم کا معاملہ ہے. اس میں ایک نقطہ یہ اہم ہے کیونکہ اکثر عام گفتگو میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آزما رہا ہے. تو دیکھیے اللہ کو کسی کو آزمانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہر ایک کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ عالم ہے. اس کو ہمیں ٹیسٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیا کریں گے کیونکہ اسے معلوم ہے، کیونکہ ہماری جینس کے بارے میں وہ جانتا ہے، ہمیں بالکل انسائڈ آؤٹ جانتا ہے. اس لیے یہ فیکٹر نہیں ہوتا. اصل چیز وہی ہے کہ جیسا ڈاکٹر طارق صاحب نے فرمایا کہ جو بھی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہیں، خوف کی، بھوک کی، لاس کی، وہ سب ہمیں مواقع دیتی ہیں کہ ہماری جو چھپی ہوئی صلاحیتیں وہ بھر کے آئیں. آپ اس طرح سمجھے کہ ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنا تیز دوڑ سکتا ہے، لیکن ایک جنگل میں کوئی خطرناک جانور اس کے پیچھے لگ جائے تو آپ دیکھیے وہ کس طرح دوڑتا ہے. اس کی جو دوڑنے کی صلاحیت چھپی ہوئی تھی وہ ایک خطرے میں ابھر کے آ گئی. تو اس خطرے سے اللہ تعالیٰ نے اسے دو چار اس لیے کیا کہ اس کی چھپی ہوئی صلاحیت کو ابھار کے لانا تھا. تو
اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو تنگی اور پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے اس کے لیے بھی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی نفس کی بڑھوار، اپنی نفس کی گروتھ، اپنی انر کی اندرون جیسے آپ نے کہا اس کی گروتھ کا اس نے ہمیں موقع دیا. لیکن یہ موقع جب ہی ہوگا کہ جب ہم گیو اپ نہ کر دیں، ہار نہ مان لیں، چھوڑ نہ دیں، بلکہ کوشش میں لگے رہیں جب تک کہ ہم ایک راستہ نہ پالیں اس منزل تک پہنچنے کا. اور اس کے لیے جو بھی ہمیں اپنے اوپر سختیاں لینی پڑیں تو ہم یہ مان کے اور سوچ کے چلیں کہ سختیاں جو ہیں یہ ہماری صلاحیتوں کو ابھار کے لا رہی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر صلاحیتیں پوشیدہ ہیں، دبی ہوئی ہیں، وہ بالکل اس طرح ہیں جس طرح کے منرلس یا معدن زمین کے اندر ہوتے ہیں. ان کی کان کنی کرنی پڑتی ہے، ان کی مائننگ کرنی پڑتی ہے. یو ہیو لٹرلی ٹو مائن آؤٹ تھنگس. تو جس طرح زمین کے سینے سے اور گہرائیوں سے ہم خزانے اس کے نکالتے ہیں، اس طرح ہماری بھی صلاحیتیں جو ہیں وہ عام حالت میں نہیں ابھرتی. اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت میں مشقت کا حصہ رکھتے ہیں. اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا اور جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں ان سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے آج کل ہم اپنے بچوں سے ان کی محبت کی وجہ سے یا جو ایک چلن چل چکا ہے ہم ان کو مشقتوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی زندگی کی جب مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ان کی جو صلاحیتیں اور جوہر جو ہیں وہ نہیں نکل پاتے. وہ بچے آپ کو کسی بھی طرح سے نہ جسمانی طور سے مضبوط دکھتے نہ ذہنی طور سے. ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ان کی کمزوریوں کو بتاتا ہے. ان کے اندر آپ کو برداشت نہیں ملے گی، ان کے اندر آپ کو اچھا اخلاق نہیں ملے گا، اچھے مینرز نہیں ملیں گے، بہت جلدی انسائٹ ہو جائیں گے، 1 منٹ میں بھڑک جائیں گے، 1 منٹ میں چھوٹے بچے ہیں تو رونے لگیں گے، ضد کرنے لگیں گے. یہ سب اس شخصیت یعنی مجروح شخصیت کا حصہ ہے جو تربیت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے ہم دوسروں کو تربیت کے لیے مشقتیں دیتے ہیں، خود مشقت اٹھاتے ہیں اپنے جسم کی تربیت کے لیے. مینٹل ایکسرسائزز ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم یعنی جو خاص طور سے میتھمیٹیکل ایکسرسائزز ہیں دماغ کے ڈیولپمنٹ کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم دماغ کو چیلنج دیتے ہیں. بلکہ پہلے تو بڑا رواج تھا، آج کل تو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو شام میں رات میں جب ہم بیٹھتے تھے تو ہمارے گھر کے بڑے لوگ جو تھے ہم سے پہیلیاں پوچھا کرتے تھے. وہ پہیلیاں مینٹل ایکسرسائزز ہوتی تھی اور اس میں کچھ پہیلیاں تو بڑی مشہور بھی ہیں اور کچھ بہت نامور ہستیوں کی پہلیاں. حضرت امیر خسرو کی پہلیاں بہت تھی جو مجھے آج بھی یاد ہیں، جو سنائی جاتی ہیں، ہم سے پوچھی جاتی تھی. تو یہ جو اور اس کا آگے چل کے ایڈوانس سلسلہ کوئزز کا آیا. تو یہ مینٹل ایکسرسائز دماغ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. بولنے کی ایکسرسائز آپ کو بولنا سکھا دیتی ہیں. تو یہ تو ایک نارمل ایکسرسائز ہے، لیکن جب بات اس سے بھی نہیں بنتی اور آپ کے جوہر نہیں کھلتے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے جوہر کھلیں تو وہ آپ پہ کچھ سختیاں ڈالتا ہے. وہ سختیاں اس لیے ہوتی ہیں اگر آپ گیو اپ کر گئے، بھاگ گئے تو وہ موقع آپ نے کھو دیا اور یہ بھی ایک ناشکری ہو گئی. لیکن اگر آپ ڈٹے رہے اپنے راستے پہ ان سختیوں کو برداشت کر کے تو آپ ایک بہتر انسان کے طور پہ ان سے ابھر کے باہر نکل کے آتے ہیں. تو ہمیں پازیٹیولی اپنی مشکلات کو اور پریشانیوں کو لینا چاہیے، ان پہ رونا نہیں چاہیے، گلے شکوے نہیں کرنی چاہیے. لوگ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سختیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ ہماری ذات میں نکھار ہو، ہماری شخصیت میں نکھار ہو. آج کا سیشن ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات اس سے آگے لے کے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.